इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर साहब। असद उमर साहब से बात करेंगे एनसीओसी में होने वाले इक़दामात पर और जो अपोजिशन की तरफ से इस वक्त हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस मामले पर बात करेंगे। जो इजलास हुआ, जो मीटिंग हुई असद उमर साहब की वफाकी वज़रा की सीएम सिंध के साथ, उसके अंदर जो इख्तिलाफ हुआ है कुछ, उसकी भी तफसीलात लेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हम बात करेंगे जो एनसीओसी के मामले पर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस असद उमर साहब। जरा ये बताइएगा कि अब तक जो एनसीओसी में हुआ है कोरोना से मुताल्लिक, उसमें जो सबसे बड़ी हमें सक्सेस दिखाई दी वो ये दिखाई कि वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो अच्छी की गई थी। किस तरीके से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था और अब जो है वो क्या सूरत हाल है कोरोना की ओवरऑल? जी, आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जब एक ऐसी सूरत हाल हो, हंगामी सूरत हाल हो, तो उसमें एक कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो यही होती है कि क्या आप आवाम जो हैं वो उनको मुकम्मल तौर पे आगाह रख सक रहे हैं कि हालात क्या हैं, और साथ ही साथ जो है क्या अपना पैगाम उन तक पहुंचा सक रहे हैं। क्योंकि ये जो कोरोना का जो सूरत हाल थी, उस वबा से निमटने के लिए सबसे अहम किरदार जो था वो हुकूमत का नहीं था, वो अवाम का था। एक तो ये कि खुद वज़ीर आज़म ने जो है, अगर आपको याद हो तो हर हफ्ते वो खुद मज़ाते खुद लीड करते थे, और ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो लोग ज़्यादा सुनते हैं उसको। उसके अलावा हम लोग जो थे, हमारी रेगुलर ब्रीफिंग्स होती थी। तो एक तो वो जो सीनियर लीडरशिप की तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही और बड़ी रेगुलरली होती रही। उसके अलावा जो हमारी इंफॉर्मेशन टीम थी एनसीओसी के साथ जो अटैच हुई थी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लोग भी थे और हमारी आईएसपीआर के लोग भी थे। मीटिंग हुई हमारी एनसीओसी की चीफ सेक्रेटरीज को, हमने कहा कि जी ये आपने आज क्रैकडाउन करना है कोऑर्डिनेटेड। साथ ही मीडिया टीम को कहा कि जैसे ये क्रैकडाउन होगा तो आपने सारे पाकिस्तान को नजर आना चाहिए, बिकॉज उस क्रैकडाउन से ज्यादा अहम वो पैगाम था जो लोगों तक पहुंचना था। और मुझे याद है उसके मेरे ख्याल में 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे और स्क्रीन सारी भरी हुई थी और जो हुआ। सो जो पूरी टीम थी, और ख़ास तौर पे अगर मैं किसी एक को सिंगल आउट करूंगा, कर्नल शफीक आईएसपीआर, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और वो एक 360 डिग्री अप्रोच जो थी, उससे मेरे ख्याल में अच्छे नताइज हासिल हुए। ठीक है असद साहब, मुझे अब जरा कोरोना वैक्सीन का बताइएगा, बिकॉज ये क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट पर आपकी कि अब तो जाहिर है हमने सुना है कि वैक्सीन मंगवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि टाइमली ऑपोजिशन ने कहा वैक्सीन नहीं मंगवाई, दुनिया वैक्सीन ले रही थी, हमारे यहाँ कंफ्यूजन रही है। वैक्सीन की इस वक्त क्या सूरत हाल है? वैक्सीन के मामले में हमारा क्या स्टेटस है? हम कहाँ खड़े हैं? ये अगर आप चले जाए ना वापस अप्रैल मई के अंदर, तो उस वक्त भी यही अल्फाज, वो एक लफ्ज उन्होंने सीख लिया है, वो वही दोहराते रहते हैं उसको। ओ जी कन्फ्यूजन हो गई, कन्फ्यूजन हो गई, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो स्ट्रेटजी जिसकी बिल गेट्स ने तारीफ की, जिसकी लैरी समर्स ने तारीफ की, जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की, जिसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की, जिसकी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने तारीफ की, उसको वो कहते थे ये कंफ्यूज्ड हैं। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना उस वक्त है, ना अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। जो आपसे कहा था उसी के मुताबिक जो है वो फैसले हो रहे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। और इस वक्त की करंट सूरत हाल, हमने दोबारा मैं याद दिला दूं, हमने क्या कहा था कि इस साल की पहली छमाही के अंदर जो हमारी तरजीही पॉपुलेशन टारगेट है, यानी कौन, वो लोग जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और जो लोग जिनकी 65 साल से उम्र ज्यादा है, उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। जनवरी के आखिर तक पहली खेप वैक्सीन की पाकिस्तान पहुंच जाएगी। इसी के साथ फरवरी के अंदर मजीद वैक्सीन आएंगी और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 वैक्सीन जो हैं उनकी अप्रूवल हो चुकी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दी है, जिसमें साइनोफार्म है और एस्ट्राजेनेका है, और अब तीसरी एक वैक्सीन जो है जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक, उसका तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और अगले 1-2 दिन के अंदर जो है स्पुतनिक की अप्रूवल भी जो है वो भी दे दी जाएगी। साइनोफार्म जो है वो चाइनीज और मजीद है पाइपलाइन। साइनोफार्म जो है वो चाइनीज कंपनी है जिन्होंने 2 करोड़ वैक्सीन की पेशकश की थी, वही फर्म है? नहीं, वो जो 2 करोड़ वाली है वो कैंसिनो है, और वो कंपनी है जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में भी हुए हैं, जिसमें कुछ मेरे ख्याल में 17,000 से ज्यादा ट्रायल्स पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं। असद उमर साहब, आपके जो इंटरेक्शन इस वक्त हो रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कराची के मामले पर, हमने देखा था कि इस पर जो है वो जाहिर बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया। कराचीइट्स मुंतजर हैं कि उनको जो है वो रिलीफ मिले जो वो डिजर्व करते हैं, जो सालों से उनको नहीं मिल पा रहा। ये क्या मामला हुआ है? ये जो सीएम और
آپ کے علی زیدی صاحب کے بیچ اختلاف ہوا ہے اور خط لیک ہوا ہے، اور یہ کیا ہے سب، کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اسد عمر صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ بدتمیزی جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ میں چل سکتی ہے، یہاں نہیں چل سکتی. یہ کیا ہوا ہے سب کچھ؟ میں بھی ان کو شاید جمہوریت کی عادت نہیں ہے اس لیے وہ بول رہے ہیں فیڈرل کیبنٹ میں، وہاں تو جمہوری ہے، وہاں سب اپنی بات کرتے ہیں. وہاں پہ کبھی عمران خان نے یہ نہیں بولا کسی کو کہ میں آنسریبل نہیں ہوں، تو شاید ان کو اس کی عادت نہیں ہے. شاید زرداری صاحب جو ہیں وہ واقعی ان کے لیے آنسریبل نہ ہو، لیکن میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. جو ہوا وہاں پر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو بنیادی سوال، جو اہم سوال، جو کراچی کے لوگ یہ جاننا نہیں چاہتے کہ علی زیدی نے کیا کہا اور چیف منسٹر نے کیا کہا. کراچی کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا جس دن یہ پیکج اناؤنس ہوا ہے، اس دن چیف منسٹر ساتھ بیٹھے تھے. چیف منسٹر کی کمٹمنٹ سے وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ادارے جو ہیں، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، جو واٹر سیوریج بورڈ ہے، جن کو پروونشلائز کر دیا گیا تھا، یہ واپس دوبارہ کراچی کے لیے جس طریقے سے پہلے ہوتے تھے، جس طرح باقی سارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے، ان کو الگ کر دیا جائے گا. تو وہ جو ہمارے ادارے ہیں، وہ جو فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلے پہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بڑی پیش رفت ہوگی اور بس ابھی ہونے والا ہے اور کل ہو جائے گا اور پرسوں ہو جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی، جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا، یہ اناؤنسمنٹ سے ایک دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم نے اس کے اندر جو مطالبہ کیا ہوا تھا، یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اس طریقے سے کیا جائے. جب تک ادارے کراچی کے اوپر فوکس نہیں ہوں گے تو کراچی کی ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. اتنے بڑے شہر کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیوری، اور یہ ہماری جو تجویز ہے صرف کراچی کے لیے نہیں، حیدرآباد، لڑکانہ، سکر، سب کے لیے. تو ہم نے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کی قانون سازی کی جائے گی، لیجسلیشن کی جائے گی جس کی بنیاد پہ یہ تبدیلی ہوگی. اور چیف منسٹر نے کہا یار وہ لیجسلیشن کرنے میں تو ٹائم لگے گا، میں ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ابھی کر دوں گا. تو ہم مان گئے اچھا ٹھیک ہے کہ پہلا سٹیپ میں یہ ایگزیکٹو آرڈر سے کر دیں اور اس کے بعد اس کی لیجسلیشن بعد میں ہوتی رہے گی. اس بات کے اوپر اتفاق ہوا تھا. اب جنوری کا مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو اصل سوال جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ضمنی بات ہے کہ میٹنگ میں کس نے کیا کہا، اصل سوال یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا، وہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا. تو میری ابھی بھی امید یہی ہے کہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کراچی کے عوام کے ساتھ، وہ کمٹمنٹ جو ہے، ظاہر مطالبہ وہ وفاقی حکومت کا تھا، لیکن جو کمٹمنٹ ہے وہ وفاقی حکومت کے ذاتی کام کے لیے نہیں ہے، وہ کراچی کے عوام کے لیے. اور امید یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد وہ کمٹمنٹ پوری کی جائے. یہ خط لیک کیسے ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں خط لیک ہوا ہے، اور سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ جو رویہ سی ایم سے اختیار کیا علی زیدی صاحب نے، وہ مطلب باقاعدہ بدتمیزی کی ہے. یہ میں تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پرائمریلی فوکس دونوں گورنمنٹس کا یہ ہونا چاہیے کہ کیسے کراچی کو ڈیلیوری دی جائے، لیکن اگر کیبنٹس میں، میٹنگز میں یا انٹریکشنز میں اس قسم کے اختلافات سامنے آئیں گے تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آگے اس کی ایگزیکیوشن کس طرح ہوگی. سر ایکسیکیوشن تو اس پہ بھی اچھی خبر میں آپ کو بتا دوں، لیکن میں اس چیز کے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا. خط لیک ہوا ہے، کوئی نیوکلیئر سیکرٹ تھی جو لیک ہو گئی ہے. جب آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی ہے تو وہ کوئی سیکرٹ کورسپونڈنس تو نہیں ہے. اور تمام چیزیں آپ کو پتا ہے، میڈیا ہماری تو کیبنٹ کمیٹی کی ابھی میٹنگ کے ہمیں فولڈر نہیں ملے ہوتے، تو اس کی جو کانٹینٹس ہے، ایجنڈا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو جس وقت وہ خط لکھا تھا تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ ظاہر ہے، اتنے تجربہ کار ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ یہ خط جو ہے یہ میڈیا پہ آنا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا جو خط میں لکھا ہے. سعید غنی صاحب وہ ان کے خیال میں اچھا کام نہیں کیا چیف منسٹر نے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں عوام کے سامنے آ گیا. اگر ان کے خیال میں وہ ٹھیک کام کیا تو پھر ان کو کیا پریشانی ہے. تو لیکن اصل بات جو آپ نے پوچھی کہ کام کیسے ہوگا، اسی دن میٹنگ کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے، اس میٹنگ کے فیصلوں کے مطابق زمین پر کام شروع ہو گیا. اور اس کے فوراً بعد اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، چیف منسٹر نے اور میں نے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی تھی. امین الحق صاحب بھی تھے، ایم کیو ایم کی نمائندگی، وفاقی وزیر جو ہیں وہ بھی تھے. اور اس کے اندر بتایا احمد آباد کے اندر کس طریقے سے کمپنسیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ زمین پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے. لوگوں کو پہلے چیک مل گئے ہیں. جو ڈیمولوشن، جو انکروچمنٹ کلیئر کرنی تھی، سافٹ انکروچمنٹ ہٹانے کا تو پہلے کام شروع ہو گیا تھا. اب گھر جو انکروچمنٹ میں آئے تھے، جو این ای ڈی نے ڈیزائن کر کے ہمیں بتایا تھا کہ کیا نالے کے ڈیزائن ہونا چاہیے، اس کے مطابق جو انکروچمنٹ تھی ان کو ہٹایا جا چکا ہے. اور ایف ڈبلیو او زمین پہ موبلائز ہو چکی ہے، ان کی مشینری گراؤنڈ پہ ہے اور کام ہو رہا ہے. سو یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ اس کام کو زمین پہ اب لوگ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسی میٹنگ کے اندر جو اورنگی نالہ ہے، اورنگی نالے کا این ای ڈی نے ڈیزائن مکمل کر لیا تھا، اس کو بھی ہمیں پیش کیا گیا. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جن اصولوں کے مطابق محمود آباد نالے کے اوپر انکروچمنٹ کلیئرنس کا کام ہوا ہے، وہی اصول جو ہے
وہ اورنگی نالے کے اوپر بھی اپنایا جائے گا. صرف ایک فرق دونوں کا ہے کہ محمود آباد میں جو دونوں طرف ایک طرف کی لین بن رہی ہے اور اورنگی میں کیونکہ زیادہ گنجائش بھی ہے اور وہ ایک بڑی اچھی آرٹری بن سکتی ہے, تو اس میں دو طرفہ ٹریفک کے لیے دونوں طرف جو ہے وہ سڑکیں بنائی جائیں گی. ٹھیک سر, یہ ذرا براڈ شیٹ کے معاملے سے متعلق تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ اس میں آپ کا بھی ذکر نکلا ہے. یہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی ظفر علی صاحب سے, یہ کس کانٹیکس میں ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے آپ کو اپنا تعارف دیا تھا؟ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کیونکہ یہ پھر بات ہوتی رہی ہے کہ آپ کا بھی انٹریکشن رہا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیا تھا جو آپ کی میٹنگ ہوئی, اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ آپ سے ملے تھے, آپ ملے تھے, یہ کیا ہوا تھا؟ جی, پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ وہ جب ہمیں ملے تھے تو اس میں براڈ شیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. ایک لائر لندن سے آئے, میں تو ان کا نام بھی بھول گیا تھا, یہ مجھے یاد تھا وہ QC کوئنز کاؤنسل تھے. تو اور یہ ہے بات الیکشن کی. وہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر جتنا میں نے پڑھا ہے وہ درست ہے. جو اس میں لکھا ہے کہ جی ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے مل چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اسد عمر سے ملاقات کے بعد دوبارہ پرائم منسٹر سے ملوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز موجود ہے, ہم جا کے جو چھپے ہوئے اثاثے ہیں ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس میں کوئی ریونیو شیئرنگ کا کوئی طریقہ کار بنا لیں. اس میں کوئی براڈ شیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ ایک پاکستانی اوریجن کے تھے جو انہوں نے اس کے اندر لکھا. ان کو میں نے اپنی, یہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ آدمی آیا ہوا ہے, یہ اب الیکشن ہو چکا ہے اور حکومت فارم نہیں ہوئی ہے, یہ وہ درمیانی عرصہ ہے کہ الیکشن کے رزلٹ آ چکے ہیں, تو اس میں ریفر کرتا ہے ان کو پرائم منسٹر عمران خان اور مجھے فائنانس منسٹر. لیکن ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس عہدے نہیں تھے, لیکن وہ اناؤنس ہو چکا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور میں نے پرائم منسٹر کو بریف بتا دی. مجھے کوئی بہت زیادہ اس میں نئی اسکوپ نظر آ رہا تھا, بٹ یہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے ایسٹ ریکوری والا. تو اس وقت تک یہ سلیکشن ہو چکی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس کو شہزاد اکبر سے ملا دیں. میں نے شہزاد اکبر سے ملا دیا. شہزاد اکبر کی بھی میٹنگ کے بعد کوئی بہت زیادہ کچھ نکلا نہیں تھا, اور جیسے میں نے کہا اس میں براڈ شیٹ کا اس وقت کوئی ذکر نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے آگے ایک پیج میں لکھا ہوا ہے جو مجھے سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسد عمر کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ جب ان کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہو رہا تھا, ہاں, تو میں اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس کے اندر اس کو اسد عمر کو سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا. پہلی بات تو میرے اوپر تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کسی بھی کورٹ کے اندر آج تک کیس نہیں ہوا, سپریم کورٹ تو کجا, اور نہ میرے خلاف کوئی کیس ہوا ہے سوائے یہ جو دہشت گردی کی عدالت میں انہوں نے جھوٹے پرچے ہمارے پاس کرائے ہوئے تھے. میرے ذاتی تو کوئی کورٹ کیس ہی آج تک نہیں ہوا. اور دوسرا مجھے یہ بھی نہیں پتہ نہیں, شاید اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہو کہ وہ لندن کا لائر جو وہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں کیسے آگے پریکٹس کرے گا. اینی وے وہ ظاہر ہے وہ بالکل اس کا, لیکن جب وہ براڈ شیٹ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو وہ اس کیس میں ہیلپ کر کیسے سکتے تھے؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں نا, اس کیس کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. وہ تو ایک عمومی طور پر یہ لے کر آئے تھے. میں اس جو میٹنگ میرے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد وہ ایک میٹنگ کے بعد ان کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. ایک یا شاید 2 دفعہ ملے ہوں گے. تو اس کے بعد یہ اسی پیریڈ کے اندر گورنمنٹ فارم ہونے کے بعد تو میں کبھی ان سے ملا نہیں. ایسٹ ریکوری یونٹ بن گیا تھا, شہزاد اکبر صاحب تھے, ان کی میٹنگ شاید اس کے بعد ہوئی تھی. جتنی میری نالج, میں نے شہزاد سے بھی پوچھا, اس نے کہا براڈ شیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو وہ یہ نہیں کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں براڈ شیٹ کے دلوا دوں گا. انہوں نے عمومی طور پہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز حاصل ہے کہ جس ایکسپرٹیز کے ساتھ جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں. میں ایک آن ایئر ایک اور بات کر دوں, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے اینکر ہیں, صحافی ہیں. عامر متین صاحب نے اس دن کہا کہ اسد عمر نے کنفرم کیا کہ ملے تھے, لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں ملے تھے, ان کو یاد نہیں ہے. ایسی بات نہیں, وہ میرے پاس ابھی بھی واٹس ایپ ریکارڈڈ ہے. میں نے ان سے کہا تھا, انگریزی میں لکھا تھا, نتھنگ مچ کیم آف دیٹ میٹنگ. میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کیوں ملے تھے. بالکل مجھے یاد ہے کیوں ملے تھے. جیسے میں نے کہا کیونکہ میں زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ ان سے اس وقت ملا تھا تو نام مجھے ان کا یاد نہیں رہا تھا. اچھا, یہ جو پیمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ویسے آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے ہائی کمیشن کو کہ اگر وہ چاہے تو وہ اکاؤنٹ میں ہو بھی تو نہ دے, اور جتنی تیزی میں یہ پیمنٹ ہوئی ہے, یہاں سے بھیجا گیا, خط لکھے گئے, نیب نے وہاں پر پیسے, واٹ از یور ٹیک آن کہ ٹھیک ہوا ہے, غلط ہوا ہے؟ سر میری ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جس کیس کے اندر تھوڑا بہت میں زیادہ انوالوڈ رہا میری فائنانس منسٹری کے عرصے کے اندر, وہ تھا ریکوڈیک کا کیس, اور وہاں پہ بھی پاکستان کے خلاف ججمنٹ آئی تھی, اور اس وقت ہمیں فکر اس بات کی تھی
کہ ہمارے فورن ایسٹس اٹیچ نہ کر دیے جائیں اس کے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ بعد میں اس کی وہ کوشش بھی کی گئی, اس لیے ہم اس وقت اپیل میں گئے اور وہ اپیل پہ ہمیں اسٹے مل گیا, تو اس وقت تو وہ رک گیا تھا. پھر ابھی آپ نے یہ جو پی آئی اے کی ایئر لائن کا کیس ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ملیشیا کے اندر وہ اپنا انہوں نے جہاز ہمارا ہولڈ کر دیا اور لگتا یہ ہے کہ شاید ان کے پاس وہ لیگل رائٹ موجود تھا ہمیں ہولڈ کرنے کا. سو اس براڈ تناظر کے اندر تو یہ صحیح لگتا ہے کہ جب ایک دفعہ ججمنٹ آ جائے تو اس کی پھر ادائیگی کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ میرا ایریا آف ایکسپرٹی نہیں, مجھے تو سچی بات ہے اس کی کوئی بہت اسپیسیفک ڈیٹیل بھی نہیں پتا. سو اس کی ہم تو ریلائی کریں گے لا منسٹری کے اوپر, ایسٹ ریکوری یونٹ, یہ جو لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کی ایڈوائس کے اوپر ہم جائیں گے. ٹھیک. فورن فنڈنگ کا معاملہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کو تو ان کیمرہ رکھیں گے, اوپن سماعت کہہ دیا کہ ویسے کر لیں گے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, انہوں نے تو ایکسپٹ بھی کر لیا چیلنج. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کا اوپن جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے, ہم تیار ہیں. اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے, سخت ہوتا جا رہا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کیا جو ہے وہ اس معاملے میں ہونے جا رہا ہے؟ اگر پہلے دن سے جو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں, ذمہ داری بھی ہے, اس کو بھرپور طریقے سے الیکشن کمیشن, یہ ابھی تو نئے لوگ ہیں, یہ شروع میں جب کیس شروع ہوا تھا اسی وقت کر دی جاتی تو شاید. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.